नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर, ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें फ़तह से बढ़ के गलबा अता करता है और जो हमें हर तरह के हालात में संभालने की कुदरत रखता है। और वो अपने वादा को पूरा करता है और उसका वादा है कि जो उसके ईमानदार लोग हैं वो उन्हें हर तरह के हालात में संभालेगा, और यकीनन वो संभालता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे इन्हीं हालात की नज़र में वो सारे आइंदा दिनों के आने वाले हालात जिनका बाइबल ज़िक्र करती है। यानी कि बाइबल और जो यीशु अल मसीह ने ख़ुद फरमाया कि अखीर ज़माना में और अखीर ज़माना आने के वक्त या उससे पहले क्या निशान होंगे, और उन सारी बातों को हम पिछले कई प्रोग्रामों में अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम हैं उन पे हम आपके सामने ला रहे हैं। और ये हमारा इन हकीकतों को, सच्चाइयों को आप तक पहुँचाना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आप भी सच्चाई को जानें और सच्चाई आपको आज़ाद करे, क्योंकि यही कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, ये उस सच्चाई पे और उस बुनियाद पे है जो हमें असल राह तक लेके जाती है। और हमारा ये प्रोग्राम, इसका मकसद यही है कि हम आपको उस असल मंजिल तक ले जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है। और पिछले दिनों में हमने जब प्रोग्राम किए खीर ज़माना पे, तो हमने जो उनमें बयान किया मुखालिफ मसीह के आने का और इब्लीस और उसके आने से, ये वो वक्त जो बाइबल जिनको मुसीबत के साल भी कहती है, ट्रिबुलेशन पीरियड भी कहती है, वो साल जो हैं जब आखिर होने को होगा, खुदा की अदालत लगने को होगी, वो सफ़ेद तख्त जिसका अगले दिनों में हम जाके ज़िक्र करेंगे, क्योंकि हमारी वो सीरीज़ अभी जारी है आखिर ज़माना पे, और हम उसका भी बयान करेंगे आपको कि कैसे खुदा अदालत करेगा, क्योंकि खुदावंद मुनसिफ खुदा है, अदालत करने वाला खुदा है। यकीनन वो मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत के साथ साथ अदालत भी करता है, क्योंकि ये ऐन तकाज़ा है मोहब्बत का भी और ऐन तकाज़ा है इंसाफ का भी कि वो अदालत की जाए उन सब की जो उसके कलाम के ख़िलाफ़ चलते रहे और उसको कलाम को ना मानते रहे। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने को हैं वो एक पिछले दिनों को कि हमें सवाल इस पे होते रहे कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है दजाल का, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। और आज हमारा टॉपिक भी यही है, इस्लाम, दजाल और बाइबल, और हम इसके ताल्लुक़ से आज बात करेंगे। और आज इससे ताल्लुक़ से बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। आप जानते हैं सामीन, हमारे साथ पिछले बहुत से प्रोग्रामों में आए, ख़ास तौर पे एंड टाइम्स के ऊपर, अखीर ज़माना के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम किए। यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज के फाउंडर और बानी हैं, और लुटन चर्च जो है एशियन चर्च, वहाँ पे पास्टर हैं। और ये एक अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हुए आप के सामने पहले भी आ चुके, और आज फिर मैं इनको वेलकम करूंगा। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। हमने जब पिछले दिनों प्रोग्राम किए और हमने बहुत से प्रोग्राम में बाइबल में जो आखिरी किताब है मुकाशवा, और उसमें से और फिर कुछ दूसरे हवाले हमने बुक ऑफ दानियल नबी के सहीफ़ा में से कुछ हमने ज़करिया नबी के सहीफ़ा में से भी बात की, कुछ हवाले पढ़े, लेकिन मेनली हमारा फोकस जो है वो मुकाशवा की किताब। जैसे ये वो मुकाशवा मैं बताता चलूँ अपने सामीन के लिए कि जो यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया। नाज़रीन, यूहन्ना को यीशु अल मसीह ने ये मुकाशवा दिया,
اور یہ کہا کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ تو پاسٹر سسین، جب ہم آج بات کریں گے تو ہم اسلامک کانسیپٹ پہ جو دجال کا ہے اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو کیونکہ ایک اسلامک سیکٹ اپنے آپ کو بہت عرصہ تک وہ کہتے رہے اپنے آپ کو جو وہ مسلمان ہی کہتے رہے، لیکن بعد میں انہیں جو ہے احمدی اور اسلام سے خارج ڈکلیئر کیا گیا۔ میں ان کے کانسیپٹ کو بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی جو کانسیپٹ جو قادیانی گروپ ہے مرزا جو غلام احمد کا، اور وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ مسیح کے آنے پہ اور ان کے ساتھ مہدی کے آنے پہ، بلکہ ان کا ایک سیکٹ بلیو کرتا ہے کہ مسیح کے ساتھ جو مہدی آنے والے تھے وہ ان کے مرزا غلام محمد ہی ہیں، اور وہ پھر مہدی تو اس کے بعد مسیح تو آئے نہیں، لیکن دوسرا سیکٹ کہتا ہے کہ نہیں وہی مسیح تھے۔ یہ بہت سی ان کی متضاد تعلیمیں ہیں جو قادیانی گروپ ہے اور لاہوری گروپ ہے۔ جو قادیانی گروپ ہے وہ ان کو مسایہ اور پروفٹ مانتا ہے اور مہدی بھی مانتا ہے ساتھ ساتھ، اور جو لاہوری گروپ ہے وہ ان کو ریوائولسٹ مانتا ہے اور وہ ان کو مہدی اور پرومسڈ مسایہ بھی مانتا ہے۔ تو یہ جو بات کانٹرڈکشن آگے جا کے کیونکہ اسلام میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق جب کرائسٹ آئیں گے، مسیحا آئیں گے، تو ان کے ساتھ ساتھ مہدی آئیں گے، وہ عیسیٰ کہتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آپ حدیثوں کی روشنی میں میں نے جب اس کی تھوڑی اسٹڈی کی تو ڈاکٹر اسرار احمد کو، کیونکہ وہ ایک ان کے مانے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیے کہ اسکالر ہیں، ان کی میں نے پہلے ریفرنس رکھا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اس پہ بات کی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں بعد میں بات کریں گے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی جو دجال آئے گا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا ہوگا جو ہر کوئی پڑھ سکے گا، ہر مومن۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر مومن، ہر بندہ نہیں پڑھ سکے گا، صرف مومن پڑھ سکے گا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ ذرا اس تعلق سے ہمیں بیان کیجئے کہ آپ کہیں گے کیسے؟ بیسیکلی تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اسلامک ایسکٹالوجی جو ہے یا علم الآخرت جو ہے اس میں کون کون سے کیریکٹرز ہیں، اور ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بائبل کے جو علم الآخرت کے جو کیریکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں 3 کیریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں: جھوٹا نبی، مخالف مسیح، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد۔ دا سیم وے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک جو نظریات ہیں ان میں بھی ہیں۔ ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ ایسکٹالوجی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی علم الآخرت ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک جیسے مووی آئی تھی 2012، ہم نے دیکھا کہ وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ مائن جو کیلنڈر ہے وہ بیسیکلی وہ اینڈ ہو رہا ہے، اور مائن جو ایک تھی ایک نسل تھی لوگوں کی، ایک تہذیب تھی، تو ان کے مطابق جو ہے یہ 2012 شاید دنیا کا آخر ہے۔ بہت سارے مذاہب میں، بہت سارے کلچرز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسلامک کلچر میں ہم اس لیے کیونکہ ہم اردو اسپیکنگ ہے اور ہماری جو کہ آڈینس وہ ہے، تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اسلامک کلچر میں 3 ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں۔ ایک امام مہدی ہیں، اس کے بارے میں ہم لیٹر آن بات کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ جو ہے وہ کیریکٹر ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ریٹرن ہے، سیکنڈ کمنگ، جو کہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر ایک ہے دجال جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو کہ ان کی کانسیپٹ کے مطابق اینٹی کرائسٹ ہے، یا دجال المسیح ان کو کہتے ہیں، اس نام سے پکارا جاتا ہے، مینس کہ مسیح کے مخالفت کرنے والا، مخالف مسیح۔ تو بیسیکلی یہ سارا کانسیپٹ، بہت سارے لوگ دجال کو جو ہے وہ امام مہدی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم جب مسیحی لوگ بات کرتے ہیں تو مسیحی کچھ مکتبہ فکر ایسے بھی ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید جو بائبل کا اینٹی کرائسٹ ہے وہ جو اسلامک لیڈر ہے امام مہدی وہ ہوگا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ورڈ اینٹی کرائسٹ اور دجال کو سائملٹینیسلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم امام مہدی اور دجال دونوں کو ایک بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ 2 سیپریٹ کیریکٹرز ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھا جائے تو یہ بڑے واضح طور پہ مطلب کو ذکر ہے، بلکہ ان کے میں آگے جا کے اس میں ہم بیان کریں گے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کے کرائسٹ کے ساتھ مہدی، مطلب جو عیسیٰ کے ساتھ مہدی آئیں گے، بالکل، اور وہ ان کی سپورٹ کریں گے۔ اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ پہلے ہم اسلامک
نظریہ ڈسکس یہاں پہ کر رہے ہیں. تو اسلامک نظریے کے مطابق مہدی اور عیسیٰ جو ہیں وہ پازیٹیو کیریکٹرز ہیں, نیگیٹو کیریکٹرز نہیں ہیں. اور دجال جو ہے وہ نیگیٹو کیریکٹر ہے, جو کہ جیسے ہمارے کلام مقدس میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ پازیٹیو کیریکٹر ہے, لیکن ہمارے پاس 2 نیگیٹو کیریکٹرز بھی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کے تو دجال کے حوالے سے بہت سارے نظریات ہیں. اب بات ہے کہ چونکہ اسلام جو ہے خود بہت سارے تفرقات کا اور فرقوں کا شکار ہے, جس کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اور بہت سارے مسلک ہیں, تو اس وجہ سے یہ تعلیم جو ہے یہ بڑی پھیلی ہوئی ہے, یہ کوئی بہت زیادہ پریسائز نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھیں کہ ایک اور بھی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی نظریات ہم بائبل کے مطابق لیتے ہیں وہ جو بھی اس کرسچینٹی میں مانے جاتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کس ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہر شخص جو ہے استعمال بائبل کا کرتا ہے, اور بائبل کے علاوہ اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آن ٹاپ ہو جس کو ہم یوز کریں. ایکچولی تحسین یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم کلیئر کر دیں ابھی, بلکہ اس کو دیکھ لیتے کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ جو کانسیپٹ دجال کا ہے یہ قرآن شریف میں نہیں ہے, اور لیکن یہ کانسیپٹ حدیثوں میں ہے. اور حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں کہ سنن ابو داؤد ہے, اس کی 43-41 اور اس کی کتاب نمبر 39 ہے اور حدیث نمبر 31 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنن ابو داؤد میں جو 4294 اور کتاب نمبر وہی 39 ہے اور اس کی حدیث 4 ہے, یہ ہے. اور پھر جو ہے صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے جو 41 اور 7023 ہے اس کا. تو ایک چیز خاص طور پہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حدیث جو ہے, کیونکہ بعض لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, تو حدیث وہ ہے باتیں ہیں جو ان کے حضور کے جو رفقائے کار تھے وہ بعد میں بتاتے گئے کہ جی حضور نے یہ بھی کہا تھا, حضور نے یہ بھی کہا تھا. میں اس کے بارے میں کوئکلی جو ایکسپلین کر دیتا ہوں قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے. قرآن جو ہے بیسیکلی اسلامک نظریے کے مطابق وہ ڈائریکٹ ریویلیشن ہے, جو کہ دعویٰ کیا کہ جو ان کے جو نبی ہیں محمد صاحب جو ہیں ان کے اوپر نازل ہوا, یہ بیسیکلی ان کا وہی نازل ہوئی تھی, وہی کے طور پر, اور وہ جو بیسیکلی ڈائریکٹ بتاتے تھے کہ مجھے یہ میسج جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے ان کے معبود کی طرف سے. اب بات یہ ہے کہ اور لیکن آن دی ادر سائڈ حدیث جو ہے وہ بیسیکلی اس کو سننا کہتے ہیں. سننا سے مراد یہ ہے کہ سنت مینس کہ ایکشنز, ورڈز اینڈ ایکشنز. سو آؤٹ سائڈ آف دیٹ ریولیشن جو کہ قرآنک ریولیشن ہے, جو کچھ بھی ان کے پیروکاروں نے, ان کے صحابیوں نے, ان کے باقی دوستوں نے سنا اور اس کو ریکارڈ کیا. اب اس میں سے کچھ حدیثیں ہیں جن کو اسٹرانگ حدیثیں یا ان کو صحت مند حدیثیں, مستند حدیثیں کہا جاتا ہے, اور کچھ حدیثوں کو ویک کہا جاتا ہے. اب اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ مستند حدیثیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو بہت قریبی سورس سے آئی ہوں, جیسے عائشہ جو ان کی وائف تھی ان کے ساتھ منسوب ہیں, یا کچھ صحابی جو ڈائریکٹ حدیث ہیں. جیسے میں کہوں کہ میں نے رابنسن صاحب کو یہ کہتے سنا, میں ایک فرسٹ گواہی ہوں, لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے رابنسن صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص نے یہ مجھے یہ بتایا کہ حضور نے یہ کہا تھا, یعنی کہ بیچ میں 2-3 ریفرنسز آ جاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ویک حدیثیں ہیں. بالکل. اور یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو, تو اس میں جو میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن بہت سی کتابیں بڑھتی گئی ہیں حدیثوں کے تعلق سے. شروع میں بہت کم تھی, پھر اور بڑھتی گئیں. بہرحال ہمارا آج کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. آج جو یہ وہ جو ایک آنکھ والی جو بات میں اس پہ بھی میں کر دیا تھا بیسیکلی کھلارا ہے نہ پہ جاتا ہے. تو زکریا کی کتاب میں ایک ریفرنس ہے, زکریا چیپٹر 11 اور اس کی 17th ورس ہے. یہ بیسیکلی اس ورس کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ جو ایک آنکھ والا کانسیپٹ ہے نا, لکھا ہے کہ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے, تلوار اس کے بازو اور اس کی دہنی آنکھ پر آ پڑے گی اور اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دہنی آنکھ پھوٹ جائے گی. یہودیوں کے مطابق بیسیکلی یہ جو نابکار چرواہا ہے یہ ایک ایسا لیڈر ہوگا جو اس قوم کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہلاکت کی طرف لیڈ کر کے جائے گا, اینڈ دے بلیو کہ دس وڈ بی دی اینٹی مسیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے. اور دوسرا ایک اور بھی اس میں ایک آنکھ والا جو سلسلہ ہے, اس کے ساتھ آج کل کا سین جس کو الومیناٹی کہا جاتا ہے, یا ایک ایسا نظریات کہا جاتا ہے جس میں ایک آنکھ ہے. اوبویسلی امریکہ کا جو ڈالر ہے اس پہ بھی وہ بنا ہوا ہے. تو اس میں بیسیکلی
اس کے ساتھ بھی یہ جوڑا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا سسٹم ہے ویسٹ کا یہ بیسیکلی دجالی سسٹم ہے. خاص طور پہ بات کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافرہ لکھا ہوگا اور صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے, یہ بھی ان کا ایک اپنا خیال ہے. ہم اس میں مزید آگے کیونکہ ہمیں بڑھنا ہے تو ایک چیز میں اور کلیئر کرتا چلوں حدیث کے طرف سے شارٹلی بریفلی کہ ایکچولی شروع میں جو میں نے ابھی پہلے کہا وہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بہت سی چیزیں بہت زیادہ تھی حدیثیں جو تھی جی, اور ان کو پھر بعد میں کم کیا گیا, جو ان کو دیکھا گیا کہ نہیں یہ شاید ہمارے اس کو سوٹ نہیں کرتی یا ٹھیک نہیں ہے یا جو بھی ہے اس کا وجہ ہوگی, اور پھر صحیح اور وہ صحیح بخاری اور وہ دوسری اور ساری جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم آ گئی, تو اس وجہ سے کہ یہ ٹھیک ہیں یہ نہیں ٹھیک ہیں. بہرحال ہم اب آگے جب بڑھیں گے اس پہ دیکھیں جب وہ دجال کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی ہم اس کی طرف جاتے ہوئے کہ وہ جب خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا, یہ بھی نیچرلی ایک اینٹی کرائسٹ کا جو ہے وہ بائبل بھی اس کو بیان کرتی ہے اور بہت سی چیزیں وہاں سے بھی ماخوذ ہیں اور بگاڑ کر نظریات بائبل کو بہت ٹوسٹ کر کے وہ کچھ ایسا کیا گیا. بالکل اب جیسے میں نے کانے والی جو بات کی تھی, ایک آنکھ سے کانا ہو جانا, اور اس کا یہ جو میں نے بتایا کہ اس ریفرنس سے وہ لی گئی ہے, اس کو بگاڑا گیا ہے. اب یہ ایک بات جو حدیثیں بیان کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں 40 دن کے اندر گھوم جائے گا, اور یہ اس وقت کے دور کے لیے یقیناً ایک خواب سے بھی زیادہ بڑھ کے تھی, اور اس کی سواری جو بتائی گئی ہے وہ گدھا بتایا گیا, خچر کہتے ہیں کہ نہ وہ گھوڑا ہوگا نہ گدھا. لیکن اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کو 1500 سال پہلے اگر وہ جہاز کی بات کون کر سکتا تھا, کون سوچ سکتا تھا, تو وہ یہی سواری اس کی بتائی گئی, اور اس کے درمیان میں لکھا ہے کہ بازوں کے درمیان میں 40 گز کا 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. آج خاص طور پہ ایک بات میں چاہوں گا آپ ان دونوں باتوں کو اکٹھا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ اس کی آواز جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک سنی جائے گی. نیچرلی آج ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یقیناً امپاسبل چیز نہیں ہے. ایک جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے امریکہ کے, تو بلینز آف لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ ذرا اس تعلق سے مزید تھوڑا سا بیان کیجیے دجال کے کانسیپٹ کو. بالکل, اگین جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بائبل میں سے یہ نظریات کہاں سے لگے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک تو جگہ پہ گھوڑے کا ذکر ہے, اور ایک دو جگہ پہ ایسے جانور کا جو گھوڑا اور گدھا دونوں ہی نہیں ہے لیکن اس ٹائپ کا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ سفید گھوڑے پر بیٹھا اور مسیح کی نقل کرے گا. دوسرا یہاں پر جو کانسیپٹ یہ ہے اٹس اے ماکری آف جیسس کرائسٹ, کیونکہ ریزن کیا بتایا گیا ہے گدھے والا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ نبوت جو تھی زکریا کی کتاب کی جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے, تو بیسیکلی یہ اس چیز کی ماکری ہے اور اس چیز کی اگین ٹوسٹنگ ہے کہ جی وہ آئے گا اور وہ پریٹینڈ ایسا کرے گا. اور بھی اس کے علاوہ جو آواز کی بات ہے بیسیکلی وہ مفوق الفطرت کے طور پر اس کو دکھا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ایسی قوتیں ہیں جو کہ مفوق الفطرت ہیں, بہت زیادہ پروجیکشن والی وائس, آسمانوں میں نشان, اور بہت کوئکلی ٹریول جو ہے وہ آنکھوں سے ایک دم اوجل ہونا, اور یہ سب چیزیں. اور ایکچولی ان دنوں میں مطلب کہ نیچرلی ان باتوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, اور یہ جو بتایا گیا اور انہیں چیزوں کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا بھی وہ شاہد مسعود صاحب کی بات, تو وہ سائنٹیفکلی ان چیزوں کو وہ ایکسپلین اور پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں باتیں جو تھیں وہ اولڈ سینس میں کی گئیں, لیکن اب جو ہے وہ سائنٹیفکلی ان کو دیکھا جانا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک شروع میں بات کہی کہ ہمارا کانسیپٹ کرسچینٹی میں جو ہے خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کا ہے, اور یہاں پہ کرائسٹ ان کا جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی اور ابلیس کا ہے. اب ابلیس نے شروع سے ہی ایکچولی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے, خدا کو پہلے خدا سے بڑھ جانے کی کوشش کی, بڑا بننے کی کوشش کی, اور پھر اب جو یہ اس کا کانسیپٹ ہے یہ ایک طرف ہولی ٹرینٹی ہے, خدا باپ بیٹا روح القدس کی, ایک طرف ان ہولی ٹرینٹی ہے, ابلیس شیطان اور جھوٹا نبی اور مخالف مسیح. اب آگے آپ جب ان کے دیکھیں تو جو قرآن شریف بتاتا ہے وہ اب وہی چیزیں بیان کرتا ہے جو مسیح نے کی,
اور مسیح نے جیسے مردوں کو زندہ کیا اور وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے کہ وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوڑیوں کو پاک کرے گا. حدیثوں میں جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑی، یہ حدیثوں کا ذکر ہے، اور ہم بات ہم اسلام کے جب تعلق سے کریں گے تو یہ واضح ہے کہ وہ حدیثوں کی بات ہے. بیسیکلی یہ پھر بتا دیں کہ ایسکٹالوجی آخرت کی جو تعلیم دجال کا قرآن میں کہیں پر ذکر نہیں ہے. میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ یہ ساری باتیں ان کا کوئی ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، اپنے اپنے جو بھی آپ کے پاس چینلز ہیں، فیس بک ہے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ شیئر کریں اس کو. اور ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر، آپ اس پیج کو ضرور لائک کریں، اور تاکہ اگلے پروگرام بھی آپ تک پہنچتے رہیں، اور پھر پچھلے پروگرام بھی آپ سارے اس پہ آپ پیج پہ دیکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اس پروگرام کے تعلق سے، خاص طور پہ آج کے ٹاپک کے تعلق سے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. پاسٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے وہ لکھا ہے کہ وہ بارش جو ہے وہ بھی آسمان سے برسائے گا، اور یہ سارے پانی کی جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول ہے. اور اس کے ساتھ جو حدیث کہتی ہے شیاطین کے لشکر ہوں گے، اور یہ لشکر جو ہیں وہ انسانی صورت میں ہوں گے، اور انسانی صورت بھی وہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ ان کی شکلیں بنا کے آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ لوگ ان شکلوں میں ان کے رشتہ داروں پہ جا سکیں، کہ پاس جا سکیں، تاکہ ان کو کنونس کریں، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا تاکہ اس کو خدا کے طور پہ قبول کریں. اور یہ اس کی ڈسیپشن ہے، بہت بڑی ڈسیپشن. اور ابلیس کی ایک بات خاص طور پہ نشانی میں چاہوں گا کہ ہم ضرور لوگ اس کو دیکھیں کہ خدا محبت ہے. اس نے خدا کو کاپی کرنا چاہا تھا، اور وہ محبت کو تو اپنے اندر رکھ نہ سکا، نفرت اس کے اندر تھی. اور اس کے اندر سے یہ مخالف مسیح کی صورت میں بھی جب آ رہا ہے تو تب بھی نفرت ظاہر ہو رہی ہے، لوگوں کو وہ اس کا مارنا، لوگوں کو کرنا. تو آگے جا کے وہ خاص طور پہ لکھا ہے کہ وہ ٹیکس بھی بڑھا دے گا، اور پھر جب وہ اس کے خلاف لوگ ہونے لگیں گے تو پھر وہ بہت ساری جابس کریٹ کرے گا، اور پھر لوگ دنیا بڑی خوش ہوگی. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل. اگین بہت ساری ایسی چیزیں اس میں جو نظر آتی ہیں وہ بائبل کے نظریات کو ٹوسٹ کیا گیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کرائسٹ کے ساتھ بھی ہے. ایک اور بات جو ہے بتائی جاتی ہے، جو کہ یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے احادیث میں، وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر یہودیوں اور مسیحی جو لوگ ہیں، کرسچنز جو ہیں، ان کی فیور میں کھڑا ہوگا دجال جو ہے، اور وہ بیسیکلی ان کو لیڈ کر رہا ہوگا. اور بیسیکلی اسلامک نظریہ یہ بتاتا ہے کہ یہودی اور کرسچن فوراً اس کے پیچھے چلیں گے اور وہ فوراً اس کے ساتھ ہوں گے. اور خاص اٹیک جو ہے دجال کا، اس کا جو فوکس ہے وہ اسلامک نیشن کے اوپر ہے. اور یہ بیسیکلی اب اس کے اوپر ایک اور نظریہ ہے جو کہ آلٹرنیٹیو تھیوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر تھوڑا سا ذکر کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں کتابیں پڑھی ہیں. اب چونکہ مختلف نظریات کو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک تھیوری کے اوپر فکسیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مختلف نظریات کو دیکھنا چاہیے اور جو آپ کو ٹھیک لگے. اب ایک نظریہ یہ بھی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک دجال ہے وہ بائبل کا مسیح ہے، اور جو ان کا مہدی ہے وہ بیسیکلی بائبل کا اینٹی کرائسٹ ہے، اور ان کا جو عیسیٰ ہے وہ بائبل کا جھوٹا نبی ہے. وہ جو ایک ریورسل تھیوری ہے کہ ایوری تھنگ از آل، جیسے آپ نے کہا نا کہ شیطان. اب جیسے ایک نظریہ ہے یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی فوج ہوگی جو کہ مردہ تھے اور وہ زندہ ہو گئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب آئیں گے تو آسمان پر سے ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے جو کہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اور پھر جیسے ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہودی اور مسیحی لوگوں کو خاص طور پر وہ لیڈ کر رہے ہوں گے.
تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر اس اینگل سے دیکھی جائے تو اس میں اٹ ڈز میک سینس کہ بائبل کے نظریات کو، جو اچھائی کے نظریات تھے، ان کو شیطان نے ٹوسٹ کر کے ان کو ایز اے نیگیٹو نظریہ پیش کیا۔ ایک اور نظریہ بھی ہے دجال کے بارے میں کہ وہ سامنے 2 دریاؤں کو رکھے گا، ایک جو ہے وہ دودھ کا دریا، دودھ اور شہد کی ندی ہوگی یعنی کہ، اور دوسری طرف آگ کا دریا ہوگا، اور وہ تمام مسلمان جو لوگ ہیں ان کو آگ کے دریا میں پھینکنے کی کوشش کرے گا۔ اور انہوں نے کہا جی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ آپ کو آگ کے دریا میں پھینکے گا تو وہ آگ کا دریا پھولوں کی سیج بن جائے گی، اور وہ بیسیکلی وہ جنت کی آب حیات کا دریا ہوگا۔ اس میں ایک خاص طور پہ بات جو میں، تاکہ ہم اس کو تھوڑا جنت کی طرف جاتے ہوئے، عورتوں کا ذکر پھر بہت اس میں آ جاتا ہے، ان کے مطابق ہمارے میں نہیں، بالکل بھی مسیحیت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی حوروں کا کوئی تصور نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب جو حدیثوں کا ذکر ہے کہ کوئی ہمارے مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، کیونکہ کئی دفعہ وہ چھوٹا سا کلپ کوئی نکال کے کہیں سے لگا دیتے ہیں لوگ، تو میں اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ پہ جو حدیث کہتی ہے کہ جب اس کا ظہور ہوگا اور جو اصل مومن ہے وہ پہچانیں گے اسے، تو وہ عورتوں کو جو ہے وہ اپنی باندھیں گے، چین کریں گے، گھروں کے اندر بند کریں گے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ ہوگی۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ ایک خاص طور پہ جو اس کی بات خاص طور پہ بتائی گئی ہے۔ تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کہ وہ ہوگا کون؟ ہاں جی۔ تو جو یہ حدیث کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی شیطانوں کا جو بہت بڑا جنرل ہوگا، سب سے بڑا جنرل ہوگا، اور یہ جو اس کے ساتھ شیطانی قوتیں ہیں، یہ ظاہر ہے اس کی فوج ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ بڑا جن ہوگا۔ دوسرا ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ان جنات کو مانتے ہیں، اچھے اور برے جنات کو مانتے ہیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یا کوئی بڑا جن ہوگا جس کو اللہ نے باندھا ہوا ہے اور وہ اس وقت کھولا جائے گا۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور اگین بات یہ ہے کہ جو ان تمام باتوں میں ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ سینس آف کلیئرٹی نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مکاشفہ کی بک کو پڑھتے ہیں یا باقی انبیاء کے صحائف کو پڑھتے ہیں بائبل میں، تو بڑا کلیئر ایک پاتھ دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے بڑا کلیئرلی اس چیز کو دیکھا کہ مہریں کھلی، نرسنگے بجے، پیالے، اور پھر اینڈ تک کلیئرلی ایک ترتیب وار جو ہے اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، اور ہر بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا اپنے لیڈر کو، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں اور ملٹیپل لیئرز میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک اٹریکشن ہے کہ جی عورتیں اس کے پیچھے ساری بھاگ رہی ہیں، دیٹ مینس کہ سپریشن جو ہے وہ شاید وہ دجال جو آگے اور عورتوں کو خاص آزادی دے گا کہ بھائی، اور اگین اس بات کو ویسٹرنائزیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے اور عورتیں جو باہر نکل رہی ہیں، اور اب جو ہے عورتیں آزاد ہو رہی ہیں، اور وہ فیمنزم کی بات کی جاتی ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ اب اپنے حقوق مانگ رہی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا یہ ہے کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وہ بھاگیں گی، پیچھے ہوں گی۔ بیسیکلی اب آج کل کے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی وہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں عورتیں جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل جائیں گی اس والے سے۔ اور یہ بیسیکلی کیونکہ ہمیں آگے بہت سی چیزوں کو کور کرنا ہے، ہمارے پاس ایک سوال بھی ہمارے پاس دوست ہیں پاسٹر آصف احمد صادق، انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا کلیریفائی کریں لوگوں کے لیے کہ مہدی کا جو ہے اسلامک جو ہے اس میں اسکالوجی میں کیا کنفیوز جو آئیڈیالوجی ہے کیا ہے اس کی ہے، اس کو ضرور ہم نے سوچا ہوا تھا کہ اس کے بعد میں کریں گے، جیسے اس کو کمپلیٹ کریں گے کہ مہدی کیا، کہاں سے، کیسے ہے۔ تو یہ جو دجال کا ہم اس کو بس ہم تھوڑا سا اس کو مزید کریں گے۔ یہ غالباً اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے، اگر اب اس کی اب پریکٹیکل اس میں جائیں تو یہ ایجپٹ جو ہے ایران اور سیریا، یہ جو خیال کیا جاتا ہے، جو اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے درمیانی ممالک میں سے یہ کوئی اٹھے گا، اور اس کے قریبی ساتھی جو ہیں یہ یہودی ہوں گے،
کیونکہ اس کو یہ بھی جو ہمارے کرسچن اسکالرس بھی بہت زیادہ جو اس پہ انہوں نے گہری ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکسڈ ہوگا، اس کی جو جوش اور اس کی جو ہوگی وہ مکس ریس ہوگی، عرب سے، عرب اور جوش مکس ریس سے یہ ہوگا. تو اس کے تعلق سے آپ شارٹلی بریفلی بتائیں. بالکل، یہ اگین جو ریفرنس ہے بائبل میں ہمیں میکا کی کتاب میں ایک ملتا ہے، میکا کی کتاب 5واں باب، اور اس کے ہم 5ویں آیت میں دیکھیں تو خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری سلامتی ہوگا، اور پھر لکھا ہے کہ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک اور نمرود کی زمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے، اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر حدود کو پامال کرے گا تو وہ ہم کو، یعنی یسوع ہم کو رہائی بخشے گا. تو بیسیکلی بائبل میں اینٹی کرائسٹ کے بہت سارے ٹائٹلز ہیں، اسیرین، بیبلونین، کنگ آف نارتھ، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، اور اس کو جوج اور ماجوج کا جو سربراہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ سب ٹائٹلز ہیں. تو بیسیکلی دس از ون آف دا ٹائٹلز جس کو اگین یوز کیا گیا ہے. چونکہ بائبل میں چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں اس لیے ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز یوزڈ فرام دا بائبل. اور جہاں تک تعلق ہے اوریجنس کا، یس، مڈل ایسٹ جو ہے دیٹ از دی اوریجن آف آل دیز تھیولوجیکل ٹیچنگس. اور ایون کہ بائبلی جو نظریات ہیں آخری زمانے کی جنگ کے اور یہ سب کچھ مخالفے میں سے، وہ مڈل ایسٹ کو ہی اور اسرائیل اور یروشلم کو ہی سینٹرل فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے اس میں. اور یہ جو کہنا کہ وہ یہودی ہوگا، یہ بڑا اسٹرانگ نظریہ ہے. اس میں بیسیکلی تھوڑا سا بائس اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کے اندر خاص جو ہے، اور قرآن میں بھی اس چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے خلاف خاص آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ناقابل اعتماد ہیں اور ان پہ ٹرسٹ نہ کرنا اور دوست نہ بنانا اور یہ سب کچھ. اب اس طرف تھوڑا سا آتے ہوئے، کیونکہ سوال بھی ہے اور ہم آنا بھی چاہتے تھے، اور پھر ہم نے تھوڑا سا بائبل سے بھی ڈسکس کرنا ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے، تو مجھے تھوڑا سا موو کرنا پڑتا ہے کوئکلی. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک آدھ دفعہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ پوری بات، لیکن اگر میں پوری بات کرنا شروع تو پروگرام آتا رہ جاتا ہے، پروگرام پورا پورا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ مہدی کے تعلق سے جو بات ہے، یہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے میں وہ بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے پاک کلام میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہم اس پہ کسی طرح کا کوئی بلیف رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی جو ہے یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا، یہ ان کا کلام کہتا ہے، اور وہ اسلامک لاز اپلائی کرے گا، اور وہ جو ہے جو ان کے حضرت محمد نے لاز دیے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرے گا، ریویل شریعہ کرے گا. اور اس کا اب اس میں بھی تضاد ہے ان کی اس میں کہ اس کا جو رول ہوگا 5 سال، 7 سال، 9 سال یا 19 سال. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلیئر نہیں ہے یہ بات. اور یہ جو ہے اس کو مسیح جو ہے، مسیح اس کو نہیں، وہ اینٹی کرائسٹ کے جو دجال کی بات تھی وہ ایک رہ گئی تھی کہ دجال کو آخر میں جو حدیث کہتی ہے مسیح جو ہے وہ قتل کریں گے. اور یہاں پہ یہ لکھا ہے مہدی کے تعلق سے کہ یہ ڈے آف دا ججمنٹ پہ جو ہے یہ آزاد کرائے گا ایول سے. اب ہم جب مسیحیت کی طرف جائیں گے کہ کل اختیار تو یسوع المسیح کے پاس تھا، کل اختیار کے ساتھ وہ آئے، مردوں تک کو زندہ کیا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ ہی آئیں گے اور دوسری آمد بھی انہیں کی ہے، انہیں کو امیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. مخالف مسیح بھی آ رہا ہے، مسیح کو ہی جو ہے وہ امیٹیٹ کر کے آ رہے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن مہدی کے تعلق سے یہ جو ہے یہ آپ تھوڑا سا جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ شریعہ لا اور یہ سارا، اس کو تھوڑا سا بالکل میں ضرور اس پہ بیان، میں بلکہ ایڈ کچھ کر دوں کیونکہ بالکل اسی لیے میں نے چیزیں کچھ ایڈڈ میں. دو نظریات ہیں کیونکہ شیعہ اسلام اور جو سنی اسلام ہے وہ تھوڑا فرق ہے. شیعہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ 12ویں امام ہیں، جو کہ امام حسن اور حسین علی جو تھے ان کے جو وہ 11ویں امام کے بیٹے. ہاں جی، تو علی فرسٹ امام تھے 11ویں. اور یہ جو ہے بچپن میں ہی جب آگے تھے تو یہ پیدا ہو چکے، ان کے مطابق یہ ہے کہ ہی از آلریڈی دیر، اور پھر ایک کنویں میں بند کر دیا تھا پرسیکیوشن کے ڈر سے. اور وہ قم کا شہر ہے جو کہ ایران میں ہے، وہاں پر وہ بیسیکلی وہ غائب ہو گئے تھے اور پھر وہیں سے ظاہر ہوں گے. اور اس وقت وہ غیب میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں، تاکہ اس کو میں مزید کلیئر کر دوں، کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں
उस वक्त से। हाँ बेसिकली ये, और ये 11वें इमाम के बेटे हैं, अस्करी गालबन हमाम अल हसन अल अस्करी 11वें जो इमाम थे उनके ये फर्जंद हैं, और ये ही 12वें इमाम हैं, और ये जो हैं वो पेरेंट्स अभी तक जिंदा हैं और छुपे हुए हैं या जो भी है इनका सिलसिला, और ये अपने वक्त पे जाहिर होंगे। ये जो स्टोरी है ये बेसिकली अल्टरनेटिव एक कह लें कि एक किस्सा है, क्योंकि इस चीज़ को कुरान भी डिनाई ना कर सका कि मसीह आसमान में हैं, ज़िंदा हैं, वापस आएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो एक स्टोरी है कि इमाम मेहदी, और ये बेसिकली उसका एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश की गई है। दूसरा ये है कि इस्लामिक जो सुन्नी नज़रिया है वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि नहीं, वो आखिरी ज़माना में पैदा होंगे और फिर जो है वो, कुछ लोग कहते हैं वो 40 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 30 साल की उम्र में अपीयर होंगे, और वो उनको जो है वो इमाम मेहदी जो है उसको वो दिया जाएगा खिदमत का तोड़ा या जो भी, एंड देन हील और बेसिकली जो आइडिया ये है कि वो सपोर्ट करने के लिए ईसा को, और ये कहा जाता है कि वो यरूशलेम के ऊपर आके कब्ज़ा करेंगे, और हील भी फ़ौजी लीडर होंगे वो, और यहूदियों के साथ एक पैक्ट बनाया जाएगा, और एक जो है उनके साथ सुलह का, यूँ समझे कि जंग बंदी का एक किया जाएगा मुआहदा। और फिर एक और भी नज़रिया है कि जब ईसा आसमान से उतरेंगे तो वो ये बिलीव किया जाता है कि मस्जिद अक्सा के गुम्मत पर उतरेंगे, मस्जिद अक्सा का जो डोम है उसके ऊपर उतरेंगे और वहाँ तक आ जाएंगे, और चूँकि उतर जाएंगे, अब नीचे उतरने के लिए कुछ है नहीं, तो इमाम मेहदी जो है वो सीढ़ी लगाएंगे मस्जिद अक्सा की दीवार पे, और मसीह जो है फिर सीढ़ी के जरिए, और कलाम बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है, 4 अंजील पढ़ लें कि वो 2 फरिश्ते शागिर्दों को, और जिन्होंने देखा जाते आसमान पे, वो यीशु मसीह के ताल्लुक से कहते हैं कि जिस तरह तुम इन्हें जाते हुए देखते हो मसीह को वैसे ही आते हुए देखोगे। तो ना वो उस वक्त ही लगी थी ना अब लगेगी। लेकिन और एक और फिर ये है कि वो ये बताया जाता है कि वो आकर फिर ईसा जो हैं वो ये कहेंगे सबको कि देखो ये तुम लोग मसीहियों को, यहूदियों को तुम लोग गलत बिलीव कर रहे थे, मैं इस्लामिक हूँ, मुस्लिम हूँ, और सबके सामने इस्लाम के कुछ लोग कहते हैं वो तब कलमा पढ़ेंगे, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो नहीं, वो आकर बताएंगे कि इस्लाम सही रिलीजन, उस वक्त सारे मसीही और यहूदी मुस्लिम हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे उनको मरवाया जाएगा। और फिर क्या है कि मेहदी और ईसा जो हैं फिर देन ट्रैवल करके तो मक्का और मदीना के इलाका में जाएंगे, और वहाँ पर जो है वो 40 साल तक ईसा जो है वो ज़िंदा रहेंगे और शादी करेंगे, और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। ये बेसिकली नज़रिया है, पूरा जो नज़रिया है। अब मैं रेफरेंसेस के बगैर मैंने बताया जो बिल्कुल, हाँ नहीं, हमें क्योंकि टाइम का भी बीच रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लोजिंग इस मेहदी के इस बात को करते हुए अब देखें कि अगर ये कुछ ऐसी शख्सियत होती जो जिसका इतना असर होता, तो इनके लिए भी 2, 3, 4 लोग आए जिन्होंने दावा किया, और वो अभी जो फ़िरके हैं वो अभी अपने अपने उस पर दावों पे कायम हैं। इनमें एक मोहम्मद जौहनपुरी जो कि बानी है महा यहूदिया फ़िरके का, और वो महादेविया फ़िरके का बानी है, और दूसरा सैयद अली मोहम्मद हैं जो बानी हैं बाइज़म के बानी हैं, और तीसरे इनके जो हैं मोहम्मद अहमद हैं जो मेहदियत के बानी है। सूडान में उन्होंने इस नाम से मेहदियत स्टेट के नाम से भी बनाई है। और फिर ग़ुलाम मिर्ज़ा 19वीं सदी में आए और उन्होंने कहा कि मैं ही मेहदी भी हूँ और मैं ही मसीह भी हूँ। और फिर गौहर शाही, वो तो यहाँ भी आए पिछले कुछ अर्सा पहले, और वो उन्होंने भी यही दावे किए। तो बड़े बड़े ये झूठ, और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि आखिर ज़माना में बहुत से झूठे नबी और बहुत से बड़े बड़े दावेदार उठ खड़े होंगे। अब हम ये देखते हैं, बाइबल की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन मैं कर लूँ एक मिनट। बेसिकली ये चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि बाइबल में इनका जिक्र नहीं है, मैं यही कहूँगा कि एक वेग जिक्र है ज़रूर इन लोगों का, लेकिन है कि मुखालिफ मसीह के साथ घड़ी भर के लिए कुछ लोग इख्तियार पाएंगे। ये वही लोग हैं। उस वक़्त आप ये देखें ना कि हम ये जानते हैं कि मुखालिफ मसीह जो एंटी क्राइस्ट बाइबल का है वो आएगा, और उसके साथ 10 बादशाह जो है वो खड़े होंगे। और ऐसे, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि जिस नजरिए के हामिल लोग हैं उनको उसी नजरिए के बंदे के साथ डील किया। ये तो आप बिब्लिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। बिब्लिकल का, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में तो वो उसके खिलाफ खड़ा होगा बेसिकली। हाँ जी, बेसिकली हाँ जी, उन इस्लामिक कॉन्सेप्ट में मेहदी जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से
پازیٹیو پرسن ہے. اور لیکن ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ عیسیٰ کے نیچے ہے, یعنی کہ ابو نہیں ہے, کیونکہ اس نے سیڑھی بھی لگائی, خادمانہ کام کیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جنگی آدمی ہوگا اور دنیا میں جو ہے جنگ و جدل, اور جیسے آپ نے کہا کہ اسلامک نظریات اور اسلامک تعلیم کو, شریعہ کو پھیلائے گا, اور یہ سب کچھ وہاں پر وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بیسیکلی مانا جاتا ہے. لیکن اگین اس میں کافی کنفیوژن ہے, اس کا رینج جو ہے اس کی وہ کتنا. میں سامعین سے اپنے خاص طور پہ بات کروں گا. اگر آپ مزید اب کیونکہ ہم اس اب کرسچن پوائنٹ آف ویو کی طرف تھوڑا سا جائیں گے, لیکن پہلے ہم نے کرسچن پوائنٹ آف ویو سے مخالف مسیح کے اوپر اور اینٹی کرائسٹ کے اوپر پروگرام کیے ہیں. آپ ضرور ہمارے زندگی ٹی وی کے ویب سائٹ پہ جائیں, ایمان کا سفر پروگرام میں آپ جائیں, اور وہاں پہ اگر آپ ٹاک شوز میں جائیں گے تو آپ کو ایمان کا سفر ملے گا, اس میں یہ سارے پروگرام ملیں گے. اگر آپ ہمارے پیج پہ, میں پھر کہوں گا کہ ہمارے پیج کو آپ لائک کریں, ایمان کا سفر پیج فیس بک پہ, تو اس پہ آپ کو ڈائریکٹلی یہ سارے پروگرام مل جائیں گے. آپ ان پروگراموں کو آپ وہاں پہ دیکھیں. اور اس کے بعد آج جو ہم بات کریں گے تھوڑی سی, وہ ہم کیونکہ اس میں ہم نے بات کی ہے جو مکاشفہ ریولیشن کے تعلق سے, بک آف ریولیشن میں جو مکاشفہ دیا گیا. لیکن آج ہم بائبل کو پورے طور پہ, کہ بائبل جرنلی کیا اس کے بارے میں کہتی ہے, کیونکہ جو بک آف ریولیشن ہے وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو وہ کلیسیا کو مخاطب کرتی ہے, کلیسیا سے مخاطب ہے. بک آف ڈینیل جو ہے وہ نیشنز, دنیا کی جو ہے قوموں کو مخاطب کرتی ہے, اور بک آف زکریا جو ہے وہ یہودیوں کو مخاطب کرتی ہے. گو کہ سب کے لیے اس کا پڑھنا مفید ہے, سب کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. تو یہ 3 ویوز ہیں اینڈ ٹائمز کے, جو آپ ان کو 3 کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے سارے. آپ ضرور اسٹڈی کریں, آپ ضرور پڑھیں, کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے. پاشا تحسین, آگے بڑھتے ہوئے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اینٹی کرائسٹ کو, اور یہ ہم نے پچھلے پروگرام بتایا کہ وہ جب آئے گا تو وہ 10 جو اس کے ساتھ حکومتیں ہوں گی یا قومیں ہوں گی, اور نیشنز اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی, اور پھر وہ جو خاص طور پہ جو اس کا پلس پوائنٹ جو بتایا جاتا ہے جس سے لوگ اس کا دھوکے میں آ جائیں گے, وہ مڈل ایسٹ میں جو امن قائم کرے گا. جی, اب مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ صدیوں سے امن قائم نہیں ہو سکا, ایک وار بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے, اور جب وہ قائم کر لے گا تو یہ اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. تھوڑا سا اس تعلق سے اور تھوڑا سا بائبل میں اور کیا بات اس تعلق سے آپ بتائیں. میں پہلے 10 بادشاہوں کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کہاں سے کانسیپٹ لیے گئے. کوئک 3 ریفرنسز دانیل کے اندر ہم دیکھیں, اس کے 7th چیپٹر میں دیکھیں, اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی 8ویں آیت میں اس کے 10 سینگ تھے, اور میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان درمیان میں سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا, جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. یہ جو 3 سینگ تھے جڑ سے اکھاڑے گئے, یہ 10 بادشاہ ہیں, اور یہ بیسیکلی وہ سینگ جو ہیں وہ غالب آتے ہیں, اور ایک سینگ جو کہ بیچ میں سے نکل رہا ہے مخالف مسیح ہے, اور ٹوٹل بیسیکلی 7 ہیں, کیونکہ 3 اکھاڑ دے گا اور اس کی جگہ ایک, اور وہ پھر 8واں ہے. یہی بات میکا میں بھی ہم نے پڑھی, اور لکھا ہے کہ اور خداوند کی طرف سے بھی کنٹریز جو کھڑے ہوں گے اس وقت, جو کہ کرسچن کنٹریز کچھ ہیں, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں میں جا سکتا. یہ میکا 5:5 میں لکھا ہے کہ خداوند ہماری سلامتی ہوگا, جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا تو ہمارے کسروں میں 7 قدم رکھے گا, اور اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرے گروہ برپا کریں گے. اب یہاں پر جو اس کے اپوزٹ کنٹریز کھڑے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن میں جب ہم جاتے ہیں اور اس کے 17th چیپٹر میں دیکھتے ہیں, اور اس میں ہم چیپٹر 17:12 میں دیکھتے ہیں ریولیشن کہ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں, ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی, بلکہ اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے, اور ان کی ایک ہی رائے ہوگی, اور اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو 4 حیوانوں کا مکسچر تھا, جب ہم نے ریولیشن چیپٹر 13 میں پڑھا, تو وہ سارے علاقے جو تھے جن پر وہ حکومتیں تھیں تو وہ سارے مڈل ایسٹ میں ہی ہیں. تو وہ یعنی کہ اسیرین کنگڈم ہم دیکھتے ہیں, بیبلونین کنگڈم, اور یہ ساری جو حکومتیں تھیں میڈو پرشین, وہ ساری جو تھیں وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ہی انہوں نے حکومت کی. ایکچولی یہ جو کچھ بھی واقعہ ہے, دیٹ از وائی دا امپورٹنس, وہ کہتے ہیں نا یروشلم از the center of prophecy, سینٹر ہے. اور سب سے بڑی بات کیوں مخالف مسیح بھی اس کے پیچھے ہے,
اگر آپ ببلیکلی اس کو دیکھیں تو خدا نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا. جی. تو اونلی پلیس، ایک جگہ جو خدا نے خود کہی کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، اور وہ جگہ خدا نے جہاں کہا کہ ہیکل بناؤ، وہ جگہ جہاں پہ یسوع مسیح کا آنا، اور وہ جگہ جہاں پہ یسوع مسیح کا کل دنیا کے لیے کفارہ دینا. اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو شریعت کا آنا، وہی سارا علاقہ ہے، موسیٰ کا جو ہے آنا، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن مسیح کا پھر دوبارہ وہاں آنا، اور پھر ہم کسی وقت اس پہ پروگرام کریں گے، ہر مجدون، وادی ہر مجدون کے اوپر جو آخری سیریز میں آگے آئے گا. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ وہ شیر کا ذکر ہے، اور پھر بیئر جو اسٹرانگ ہے، یہ پرشیا کا ذکر ہے، اسی طرح یہ ساری مملکتیں جو آپ نے بتائی. لیکن وہ 10 میں سے لکھا ہوا ہے کہ 3 جو ہیں وہ گرائے جائیں گے. یہ 3 وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف کر جائیں گے، اور پھر وہ ان کو وہ جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا جو آنا ہے وہ ہمیں بڑا ہی قریب نظر آ رہا ہے. اور ایک بات خاص طور پہ آپ اس کا میں چاہوں گا، بلکہ آپ جواب دیں اس سے پہلے کہ ہم اور کریں، کیوں سب باتیں مسیح کے تعلق سے ہیں؟ کیوں سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ ریلیجن دنیا میں 80% پرسیکیوشن کرسچنز کی ہے؟ کیوں جو آ رہا ہے جعلی بن کے، وہ کہتے ہیں نا جعلی پیر، تو جعلی اینٹی کرائسٹ بن کے جو آ رہا ہے، وہ بھی اینٹی مطلب کرائسٹ کے ہی روپ لے کے، کرائسٹ کا ہی اینٹی بن کے آ رہا ہے، اور کسی مذہب کے نبی ہے. یہ کیوں سارا مسیح کی آمد سے ہی پہلے ہو رہا ہے؟ آپ اس کو بیان. بالکل، میں بڑا زبردست اہمیت میں بتاتا ہوں، بڑا زبردست یہ پوائنٹ ہے. یہ جو مسیح کی مخالفت جو ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ باغ عدن میں خداوند نے کہا تھا کہ عورت سے کہ میں تیری نسل میں سے ایک پیدا کروں گا، اور طوفان نوح تک آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے عورتوں کو بگاڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد طوفان آتا ہے، خدا پیوریفائی کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور بنی اسرائیل کے خلاف شروع ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا. پھر داؤد کی نسل سے وعدہ کیا، پھر ان کے خلاف کام شروع ہو گیا. اور پھر مسیح جو ہے وہ ہیرودیس کے دور میں پیدا ہوتے بچوں کو مروایا گیا. تو مسیح کی آمد کو، چاہے وہ پہلی آمد تھی، اس کو بھی ابلیس نے روکنے کی کوشش کی. اب اس کو پتہ ہے کہ سیکنڈ کمنگ کو میں بھی روکنا ہے، اور اسی لیے وہ ہے فلی تیز ہوا ہوا اینڈ ٹائمز میں، کیونکہ ہی وانٹس ٹو ڈسٹرائے. کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں کسی طریقے سے اس پروفیسی کے کوڈ کو بریک کر دوں، اور پروفیسی ایک بھی، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کلام مقدس جو بائبل ہے وہ سچا کلام ہے، اگر اس میں سے ایک بھی پروفیسی کو میں جھوٹا کر دوں تو پھر باقی پروسیس پوری نہیں ہو سکتی، دنیا کو گمراہ کر سکوں گا. ہاں، ہمیشہ اس نے مسیح کے پلان کو، خدا کے پلان کو جو مسیح کے حوالے سے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش. اور اس میں خاص طور پہ جو آپ نے بھی بات کی کہ وہ مسیح کی دوسری آمد کو روکنا چاہتا ہے. اب سوال کیا یہ ہے کہ کیوں روکنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ روکنا اس لیے چاہتا ہے وہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا خاتمہ قریب ہے. اس کو پتہ ہے کہ کلام کا بھی وہ جانتا ہے، کلام کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ خدا کی قربت رکھتا رہا ہے، وہ رکھے ہے، ابھی بھی اس کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک. اور وہ جانتا ہے کہ مسیحوں کو، ایمانداروں کو تو حکمرانی ملنی ہے، لیکن جو میرے فالوور ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، اور مخالف مسیح ہے اور جھوٹا نبی ہے، اور پھر مجھے بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جانا ہے. اور ہر کوئی، یہ نیچرل سی چیز ہے، کسی کے سامنے بھی موت ہو تو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اور وہ اپنی موت سے بھاگنے کی پوری کوشش. شیطان کو تو اپنا کلیئر نظر بائبل میں لکھا ہوا وہ اپنے آپ کو آسمان سے گرا ہوا دیکھتا ہے وہ، اور پھر جب آسمان سے تو وہ گرا دیا گیا، ہم نے پچھلے چیپٹرز میں دیکھا تھا، اس کا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. تو یہ بات خاص طور پہ دنیا کو بھی سمجھنی ہے کہ اس کا اب وقت قریب آ گیا ہوا ہے. اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے تھوڑے سے اس وقت میں اپنے ناظرین کو اب یہ بات باور کرائیں کہ اب ابلیس کے جتنے بھی کام ہیں ان کو چھوڑ کے
اور خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کا, یہ دنیا کو ختم نہیں کرے گا, نہیں, لیکن خاتمہ ہونا ہے جب مسیح کی آمد کے نشان, جو یہ بھی ایک نشانوں میں سے ہے, وہ پاؤں کا ذکر ہے, شروع کے نشان ہے, برتھ پینگ شروع کے نشان ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہ ضرورت ہے, دنیا کو اس بات کو جان لینے کی ضرورت ہے کہ اب انہیں خدا کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے, اور دنیا اب انہیں مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لینے کی ضرورت ہے. اب اس پاک اور پوتر اور قدرت والے لہو کو جو کوہ قلب میں بہا دیا گیا, اس کو اپنے اوپر لے لینے کی ضرورت ہے, دھو لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, تاکہ وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں جا سکیں جو خداوند ہمارا خدا دینا چاہتا ہے. خدا رحیم خدا ہے, بار بار بائبل میں لکھا ہوا ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے. وہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ آخری وقت میں بھی معاف کرنے کو تیار ہے, اور جو کوئی بھی اس کے پاس آئے گا اس کو معاف کرنے کا تیار ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس کے پاس آ کے معافی کو حاصل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل, میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ابھی ایک چھوٹی سی یہ وائرس کا سلسلہ ہوا ہے اور اس نے دنیا کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا, اینڈ ابھی ہی یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ تھنگز ول نیور ایور گو بیک ٹو نارمل. جو اب نیو نارمل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ویسی دنیا ویسی نہیں رہے گی, اور ایون کہ ورڈ بھی یوز کیا جا رہا ہے BC اینڈ AC کہ بیفور کرونا اینڈ آفٹر. اگین یہی بات ہے کہ مسیح کو نکالنا چاہتے ہیں ہر چیز میں سے. پہلے جب BC یوز کیا جاتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا بیفور کرائسٹ, تو بیسیکلی آپ وہ کہہ رہے ہیں بیفور کرونا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ چھوٹی سی ابھی بات ہے, اس نے دنیا کے سارے لینڈسکیپ کو ختم کر دیا. ہاں, اب دنیا کبھی بھی واپس اس نارمیلٹی کی طرف نہیں جائے گی, دیر ول آلویز بی اے نیو نارمل. تو یہ بڑا ضروری آپ نے بات کی ہے کہ وقت اگر شیطان کے پاس تھوڑا ہے تو یہ چیز بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ وقت انسان کے پاس بھی تھوڑا ہے, بنی نوع انسان کے پاس بھی تھوڑا ہے. کیونکہ اب جو نیو نارمل ہوگا اس سارے کے بعد, یہ جب مسیح کی آمد ہو جائے گی تو وہ صرف 1000 سالہ بادشاہی کی ہے بات. اس سے پہلے دروازہ جب تک کھلا ہے تو اس میں داخل ہو جائیں, کیونکہ اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو دونوں کے پاس, شیطان کے پاس بھی اور غیر ایمانداروں کے پاس بھی جو مسیح پر ایمان نہیں لاتے, ان سب کے پاس وقت بالکل تھوڑا ہے. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس آخری زمانہ میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے یہ جو نظریہ بتایا ہے کہ اسلامک نظریات کیا ہیں, دجال کیا ہے, مہدی کیا ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ بات نہ صرف مسیحیوں سے کہوں گا بلکہ مسلم بہن بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا ڈائریکٹلی آپ سے, کہ اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اصلی چیز کا پتہ چلے کہ آخری زمانہ میں ہونے کو کیا ہے, تو آپ بائبل کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں. کیونکہ جتنی بھی نبوتیں مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں تھیں وہ حرف بہ حرف نقطہ بہ نقطہ پوری ہوئی ہیں, اور دوسری آمد کے بارے میں بھی وہ تمام نبوتیں بحرف جو ہے وہ پوری ہوں گی. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو ایون دو کہ ہم نے بتایا, اس کو کلیریفائی کیا, لیکن اگر واقعتاً کوئی جاننا چاہتا ہے اس چیز کو کہ کلام یعنی کہ آخر میں ایکچوئل کیا ہوگا, تو اس کو بائبل کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بائبل میں جو کچھ لکھا ہے وہی پورا ہوگا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج جب ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچا دی ہے, بار بار کلام لوگوں تک پہنچا ہے, اور بعض لوگوں تک واقعی نہیں بھی پہنچا, لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, اس کو ان باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے, کسی بھی نسل سے ہے, کسی بھی مذہب سے ہے, اس کو خدا کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے اور سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر, میں شروع سے کہتے آیا ہوں کہ ہمیں اس پروگرام کا خاص مقصد یہی ہے کہ ہم اس منزل کو جان لیں کہ ہماری منزل کیا ہے. بعض دفعہ کسی غلط ٹرین پہ بیٹھ کے غلط جگہ پہنچ جائیں گے, غلط بس پہ بیٹھ کے غلط جگہ پہنچ جائیں گے, غلط کتاب کو پڑھ کے غلط جگہ پہنچ جائیں گے. آپ سچائی کو جانیں, آپ سچائی کی طرف آئیں, اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے اور فرزند اس کے بن جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بہت بڑا رتبہ مسیح میں کی وسیلہ سے خدا میں ملتا ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے. اور جب آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے دعا کرنا سکھایا تھا شاگردوں کو, یسوع مسیح نے کیا سکھایا تھا
کہ جب तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, आए हमारे बाप. It's a relationship. मास्टर स्लेव का रिश्ता नहीं है, बाप और बेटे का रिश्ता है. Personal relationship. एक ऐसी कुर्बत दे देता है रिश्ता कि बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है. और हमारे आसमानी बाप ने इस दुनिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कुल आलम के लिए सब कुछ कर दिया, अपना इकलौता भेज दिया. हम इसको स्पिरिचुअल सेंस में उसको बेटा कहते हैं, हम किसी दुनियावी सेंस में, दुनियावी मिलाप की वजह से उसको बेटा नहीं कहते, क्योंकि खुदा की बीवी नहीं है. हाँ बिल्कुल. और खुदा जिस्मानी है नहीं, खुदा रूह है. और ज़रूर है कलाम में लिखा है, रूह में से रूह ही निकलेगी, रूह में से निकले. आप आखिरी हमारे पास लम्हा आता है, आप ज़रूर कोई बात. बिल्कुल. योएल की किताब उसके दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है और उसकी 31वीं आयत में, इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा. और लिखा है कि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया बच निकलने वाले होंगे. लोगों के लिए खुदा ने जो है वो ये इंतज़ाम किया है. पतरस अपने ख़त में कहता है दूसरे कि आखिरी ज़माना में हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे, तीसरे चैप्टर में, और वो अपने ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया. जब से बाप दादा सो हैं उस वक़्त से सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था. लेकिन बाइबल कहती है कि ये गलत फहमी में ना रहना, क्योंकि खुदावंद लिखा है कि जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, कि हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे. सो गॉड वांट्स स्टिल इज़ गिविंग टाइम, लेकिन टाइम जो है वो ओवर होने को है बहुत जल्दी. और ये निशानात अब शुरू हो गए हैं, ये रिवर्स नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही काम. बिल्कुल बढ़ेगा. थैंक यू वेरी मच पास्टर तहसीन, आपके लिए बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया और खुदा का भी शुक्र करते हैं. और नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे बयान करता है. मैं आपको नए अहदनामे से, बाइबल मुक़द्दस में से रोमियो के नाम ख़त जो पालूस रसूल का है, वहाँ से चंद आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ. आप इनको ज़रूर सामने रखिएगा. और लिखा है कि क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात, ये 8वां बाब है, रोमियो 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कुर्हाती है और दर्द ज़े में पड़ी है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं अपने बातन में कुराते हैं और ले पालक होने से अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं. हम उस मखलसी की राह देखते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद, हमारे यीशु मसीह के वसीला से ही मिलती है. वही मखलसी का रास्ता है. उसी ने कहा कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ. उसी ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. उसी ने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है. और वो आपकी फ़िक्र कर रहा है आज. वो आपको आज हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए बेताब है कि कब ये मेरा बेटा, कब ये मेरी बेटी मेरे पास आएगी. और कलाम मुक़द्दस में इसी बाब की जो 8वां बाब रोमियो उसकी 27वीं आयत कहती है, इसी तरह 26वीं आयत से पढ़ लेते हैं, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पे हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफात करता है कि जिनका बयान नहीं हो सकता. और दिलों का परखने वाला और जानने वाला जानता है कि रूह की नीयत क्या है, कि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मुक़द्दसों की शिफायत करता है. खुदा चाहता है, वो शिफायत कराता है. वो मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि हम फिर से उस बड़ी सच्चाई को जान लें, उसकी बड़ी कुदरत को जान लें. वो और उसका पाक रूह आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए बेताब है. क्या आप भी अपनी हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए बेताब हैं? क्या आप भी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस सच्चाई के लबादे को ओढ़ने के लिए तैयार हैं जो यीशु मसीह की रास्तबाजी से तैयार किया गया है? यकीनन उसकी रास्तबाजी से तैयार किया गया लिबास, उसके पाक लहू की छींटों वाला लिबास आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकता है. लेकिन क्या आप हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचना चाहते हैं, या अपने पुराने अकीदों में ही घिरे हुए उसी तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं? खुदावंद आपको हिम्मत दे, ताकत दे, अकल दे और आपके साथ हो. आमीन.